क़यामत तक के इस पीरियड को पूरा कर दे। तो लिहाजा नबी की सलावत जो क़यामत तक बाकी इमाम कहीं सिलसिला तो नहीं रहेगी, तो भी शरीर होंगे तो रजब होगी। क़यामत से नज़दीक इमाम की जो इमामत खत्म होगी और इमाम की जो शादी क़यामत से नज़दीक उस पीरियड को पूरा कर देंगे जो आखिरी ज़माने आखिर। अच्छा, रसूल की गारंटी जो है, जो रसूल ने फरमा दिया कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, तो इस चीज़ की तो गारंटी है कि ना तो ये सिलसिला बीच में टूटेगा और ना ही इस सिलसिले में इमामों की तादाद ज़्यादा होगी। यानी इस जगह को पुर करने के लिए लोग ना तो इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, और चूंकि रसूल ने फरमा दिया कि 12 होंगे क़यामत तक, तो इसका मतलब यह है कि रसूल की ज़बान साबित है कि सिलसिला भी नहीं टूटेगा। लेकिन दूसरों के यहाँ जब आप जाते हैं और इस हदीस की जांच पड़ताल करते हैं, तो या तो उनका सिलसिला टूट जाता है या वो इमामों की तादाद को आगे बढ़ा देते हैं, मजबूर है वो, इसलिए कि उनके पास इमाम गायब नहीं है, और इमाम ज़माने के बारे में उनके जो तसव्वुरात हैं वो अलग है। तो हमारे यहाँ चूंकि इमाम की गैबत में चूंकि पूरा ये भी एक चैप्टर है कि तादाद 12 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ अक्सर वो हैं जिनकी उम्र तलीम है। हमारे इमाम या सभी इमामों को तकरीबन 25 साल, सबसे कम इमाम की जो उम्र है वो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, उसके अलावा जितनी भी हैं 63 साल अक्सर उम्र है। तो ये इसके बाद जो इमाम हैं 12वें इमाम की उम्र सवाल पढ़ना उम्र को तौलानी किया गया, और ये उम्र को तौलानी किया गया। इसमें जब इमाम की गैबत को हम इस तरीके से पेश करते हैं कि रसूल की हदीस की रोशनी में 12 इमामों को क़यामत तक रहना, और 12 इमामों को क़यामत तक रहने के लिए या तो उनकी सबकी उम्र तुलानी हो, और अगर सबकी उम्र तुलानी नहीं रह सकी तो किसी एक की उम्र को तुलानी होना चाहिए कि वो सुबह क़यामत तक पहुंचे, लोगों की हिदायत का इंतज़ाम हो। अब कैसे इंतज़ाम होगा उसमें भी सवालात है, उसके जवाबात हैं। ऐसा नहीं है कि मज़हब तशय्युअ में उसके जवाबात नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि चूंकि इमामों की उम्र कम, 11 इमामों को लोगों ने कत्ल कर दिया, हुकूमत से खतरा था 11 इमामों को, उन्होंने कत्ल कर दिया, तो 12वें को भी वही खतरा लायक है कि जो 11 को था। तो गैबत की वजहों में से एक बड़ी वजह जो है वो इमाम की जान की हिफाजत करना है, और जान की हिफाजत करने के लिए ऐसा नहीं है कि इमाम को सामने रख के इमाम की जान की हिफाजत की जाएगी, बल्कि इमाम को लोगों की निगाहों से ओझल रख के इमाम की हिफाजत की जाएगी। अब वो बहरहाल चूंकि उनके यहाँ जवाब नहीं है, तो वो लिहाजा वो इस सवालों के जवाब ना देने के बजाय बल्कि कह देते कि अभी पैदा ही नहीं। जबकि आज मैं किताब देख रहा था कि अल्लामा तालिब जौहरी ने भी इस पर पूरी किताब लिखी है, ज़ुहर इमाम ज़मान, उसमें उन्होंने 40 उलमा अहले सुन्नत का हवाला दिया है कि जिन्होंने ये करार किया है कि इमाम ज़माना पैदा हो चुके हैं। 40 इन्होंने हवाले दिए हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि हवा में बात करके निकल गए हों। और उन्होंने लिखा भी है कि ये हवाले मैंने इसलिए लिए कि मेरा एक मजमून छपा था कराची के एक अखबार में जिसमें मैंने हवाले नहीं दिए, तो किसी ने मुझसे हवालों का तलब किया, तो फिर मैंने पूरी किताब ही इमाम ज़माने के ऊपर हवालों के साथ। यानी ये ज़रूरत है, जब आप किसी नज़रिए को पेश करेंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे तो आपके पास जवाब होना ज़रूरी है। तो ये बहरहाल अब गैबत, जब हम गैबत का तस्वुर पेश करते हैं तो लोग जो है वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं कि जैसे कोई नई चीज़ दुनिया में ईजाद हो गई, कोई इसको साइंटिफिक तौर पे आके एतराज़ करना शुरू करता है, कोई तशरीही तौर पे दीनी तौर पे इसका इनकार करना शुरू करता है। तो दो तरीके से इसके सवालात वारिद होते हैं। कुछ कहते हैं कि साहब मुमकिन ही नहीं है कि इंसान जो है वो इतनी लंबी उम्र गुजार ले, 1500 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है और अभी कब तक चलेगी नहीं मालूम। वो कह देते कि हमें इसमें एक तबका वो है कि जो दीन को नहीं मानता, जब उनके सामने इस चीज़ को पेश किया जाता है तो वो साइंटिफिक तौर पे कहते हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम कहते हैं कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए कि साइंस ने इंसान की उम्र को मुहैया नहीं किया है कि इंसान सिर्फ इतना जी सकता है। कोई ऐसी लिमिटेशन साइंस की तरफ से नहीं है कि इंसान इतना जी सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कान है कि इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। साइंस तो इस बात को कबूल करती है।
और इसी वजह से दवाइयों की इजादात हो रही है। एक इंसान बैठने वाला था, उसका इलाज सही हुआ और उसकी उम्र बढ़ गई है। चलिए, शायरों में भी बड़ा अक्ल और बड़ा दिमाग होता है। ऐसा नहीं है कि शायर जो है वो सारी बातें हवा में ही करते हैं, वो ख्यालात होते हैं, बल्कि फलसफा भी होता है। कि उन्होंने एक शायर का शेर था ना कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिंदगी जब तक आपके अनासिर मुरत्तब हैं, जब तक आपके सेल्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तब तक आपकी जिंदगी है। अगर आप इसको जोड़े रख सकते हैं, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर हो, कोई ऐसा माहौल हो, इसीलिए क्या कहा जाता है कि सिगरेट पीने वालों के लिए लिख दिया जाता है कि आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, इंजीरियस फॉर योर हेल्थ, आपकी उम्र खत्म हो रही है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्यों? इसलिए कि आप अपनी उम्र को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बहरहाल जितना इंसान के लिए मुमकिन है उतना वो बढ़ा सकता है। अपने आप को अच्छे एटमॉस्फेयर में रखे, अच्छे खान पान में रखे, अच्छी ऑर्गेनिक चीजें लेके इंसान अपने आप को सही रख सकता है, कुछ बढ़ा सकता है। यानी ये भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने जो उम्र मुअय्यन की है, उम्र मुअय्यन का जो तसव्वुर है वो यही है कि इंसान अपनी उम्र, इंसान बदा वाक़ होता है, इंसान की उम्र बढ़ती है। और हमारे यहाँ तो सिलाए रहम के बारे में रिवायत मौजूद है कि अगर इंसान सिलाए रहम करता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, क़त्अ रहम करता है तो उसकी उम्र को घटा दिया जाता है। 30 साल तक की, 50 साल तक की रिवायत होगी, 30 साल तक की होगी कि अगर कोई इंसान सिलाए रहम करता है तो अल्लाह उसकी उम्र में 30 साल का इजाफा कर देता है। कोई इंसान क़त्अ रहम करता है तो 30 साल उसकी उम्र को कम कर देता है। और भी रिवायतें पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि 30 में ही फाउंडेशन है, और भी है तो उसकी उम्र को बढ़ाएगा, रिज्क में इजाफे का सबब बनेगा, उसकी उम्र में इजाफे का सबब बनेगा, तज़ीद फिल उम्र और रिज्क, उम्र में इजाफे का, रिज्क में इजाफे का। तो एक नॉर्मल सी चीज जिसमें हमने अपने एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं किया, बल्कि हमने एक इस्लामी हुक्म पे अमल किया, उस इस्लामी हुक्म का हमारे जिस्म पे यह असर पड़ा कि हमारी उम्र को अल्लाह ने बढ़ा दिया। क्यों? इसलिए कि जब इंसान गुस्से में होता है, एक दूसरे से कटता है, तो उसके सेल्स टूटते हैं। ये भी एक नेचुरल चीज है, उसके सेल्स बिखरते हैं। इंसान जब किसी स्ट्रेस में होता है तो उसके सेल्स टूटते हैं, बीमारियां उसमें पैदा हो जाती हैं, उसमें नई नई किस्म की बीमारियां पैदा होती है। क्या है? अनासिर में इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। साइंस यही कहती है, साइंस यही कहती है कि अगर किसी इंसान की ये अज्जा, ये सेल्स अपनी जगह पे जुड़े हुए हैं तो ये जिंदा है। और जब ये सेल्स टूटते हैं, बिखरते हैं, जब इनमें डिस्टेंस पैदा होता है, जब इनमें फासला पैदा होता है, तो इंसान की उम्र खत्म होने लगती है, इंसान बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, इंसान मौत की तरफ जाने लगता है। ये सेल्स कमजोर हो जाते हैं इंसान। यानी यही सिर होता है, बाल साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, यही मुंह होता है, दांत साथ छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए कि सेल्स खत्म हो गए, जिस्म की ताकत खत्म हो रही है। अगर ये सेल्स अपनी जगह बरकरार रहें किसी तरीके से, अगर ऐसा हो जाए तो इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। साइंस के लिए तो ये जवाब है, इसलिए कि साइंस इस पर काम कर रही है। साइंस ने इसका इनकार नहीं किया है। साइंस जो दवाइयाँ इजाद कर रही है, साइंस जो मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है, वो इसी प्रोबेबिलिटी पे आगे बढ़ रही है कि इंसान की उम्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरे ये कि हमारे सामने शवाहिद मौजूद है कि एक ही जगह पर रहने वाले लोगों की उम्र भी एक जैसी नहीं। कोई 40 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है, कोई 80 में जा रहा है, कोई 100 में जा रहा है, कोई 200 में जा रहा है, कोई 400 तक, यानी और भी आगे तक कहाँ तक गए हैं। तो ये साइंस के एतबार से हमारे पास जवाबात मौजूद हैं कि इम्कान है कि इंसान की उम्र बढ़ सकती है। कितना बढ़ सकती है, इस पे भी कोई लिमिटेशन साइंस ने नहीं लगाई है। अगर एक इंसान होता है ना, बहुत सा इंसान पता चला 60 साल में भी जवानी दिखता है। क्यों? उसके सेल्स मजबूत है, उसने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डाला है। और कोई एक इंसान जो है वो 2-3 दिन में बूढ़ा हो जाता है। फिर मैं एक शेर सुना दूं आपको कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में कोई बूढ़ा नहीं होता। तो कभी कभी इंसान पे ऐसी मुसीबतें आती हैं कि 2 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है, 1 साल में, हत्ता ये कि 1 दिन में भी इंसान के ऊपर ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि इंसान बूढ़ा लगने लगता है। और अगर यही इन चीजों से इंसान बचा हुआ है तो वो जवान। अगर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है तो इंसान उसमें जवान रह सकता है। तो दवाओं की इजादात, बका की सलाहियत इंसान के जिस्म में पाई जाती है। इंसान की बॉडी में ये सलाहियत है कि ये आगे बढ़ सकती है, आगे जा सकती है,
اگر یہ اسی طریقے سے مینٹین رہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ تو ہو گیا سائنس کے اعتبار سے. اچھا جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں انہیں تو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی جو سوال قائم کیا ہے کہ امامت جو ہے وہ جیسے رسالت اللہ کی طرف سے ہے، نبوت اللہ کی طرف سے ہے، ایسے امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو ان کی تعداد بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے تعداد ہے تو رسول نے فرمایا کہ یہ میری وفات کے بعد سے قیامت تک باقی رہے گا یہ سلسلہ. تو جب اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہلوایا ہے اور صداقت پر مبنی یہ قول ہے تو اللہ یہ انتظام کرے گا کہ یا تو سب کی عمروں کو بڑھا دے یا کچھ کی عمروں کو، کچھ کی یا کسی ایک کی عمر کو اتنا بڑھا دے کہ قیامت تک. اچھا ہمارے اماموں کی جو عمریں ہیں اس کے بارے میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کتنی ہوتی، اس لیے کہ ہمارے اماموں کی حدیث موجود ہے ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عمر کا خاتمہ یا قتل کے ذریعے سے نہ ہوا ہو یا زہر کے ذریعے سے. یعنی اگر یہ قتل اور یہ زہر سامنے نہ آتے تو نہ جانے کتنی ان کی عمریں آگے بڑھتی. اچھا میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ بڑھاپا بھی ان کے لیے بڑھاپا نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی وہی جوانی والی طاقت ہے. جیسے مولا کائنات نے جنگ خیبر میں تلوار چلائی، جنگ خندق میں چلائی، 60 سال کی عمر میں بھی ویسی تلوار چلائی. جنگ نہروان میں اب دیکھیں پورا ہے، مولا کائنات میں 12,000 لوگ آئے ہیں، 12,000 میں 8,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، 4,000 بچے ہیں. یہ پورے شباب پہ مولا کائنات میں 60 سال کی عمر میں جنگیں کی. تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ان کے یہاں یہ جو لوگ اچھا جب لوگوں ایک ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، تو لوگوں کو اب اس جان کو بچانے کے لیے غیبت ضروری ہے، جان کی حفاظت کی. جیسے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ اپنی جان کو ظاہری طور پہ بچانے کے لیے رسول اسلام مکے سے مدینے گئے. اور بھی مقاصد ہیں دین کو یہاں سے وہاں لے جانا، لیکن مین مقصد کیا تھا؟ جان کی حفاظت. اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں نے طے کر لیا کہ انہیں قتل کر دیں گے، تو جب قتل کر دیں گے تو ایک چھوٹی سی غیبت شروع ہوئی رسول اسلام کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جان کی حفاظت کے لیے غیبت کا تصور اسلام میں پایا جائے. کہ رسول اسلام مکے سے نکلتے ہیں اور مدینہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے مشن میں فیل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک غیبت ہے، ایک غیبت قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھی ہے تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے اور یہ سلسلہ امامت بیچ میں ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ امام کی ہر دور میں ضرورت ہے، لہٰذا اس غیبت کو رکھا گیا ہے. اچھا یہ غیبت جو رکھی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف امام ہی کے لیے، اس سے پہلے غیبت اسلام میں نہیں پائی جاتی. جناب نوح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ، عمر کے بارے میں 2,500 سال تک کی روایتیں موجود ہیں. 2,500 سال کی روایت ان کے لیے موجود ہیں. قرآن کی آیت کری کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے. یعنی ایک عمر میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ عمر طولانی ہو جائے. اچھا طولانی ہونے میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ الہی منصب ہے، نبوت، رسالت، امامت کو ہم الہی منصب مانتے ہیں، اوروں کی طرح نہیں کہ وہ اسے دنیاوی منصب مانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی امام بنا دے، کوئی بھی کسی کو بھی خلیفہ بنا دے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے، اور یہ تصور بھی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا کانسیپٹ ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں سے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے بنا دے میں اپنے بعد والوں کو بنا دوں گا، بلکہ کیا کہا ومن ذریتی، میری امت میں میری ذریت میں بھی قرار. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ گناہگاروں کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ اتنا پاکیزہ ہے کہ معصوموں کے علاوہ کسی کو نہیں. تو ایک یہ بھی نفی ہو جاتی ہے کہ کسی کو بھی امام بنا دیا جائے، یہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ امام وہی ہوگا کہ جو معصوم ہوگا، جس کے یہاں خطاؤں کا امکان نہیں ہوگا. اچھا یہ ضرورت ہے. آپ کہنے لگے کہ مولانا مجھے جانا ذرا شارع عمان پہ، تو شارع عمان پہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کے ساتھ چلے جائیے، مگر انہیں راستہ نہیں معلوم. تو آپ فوراً آگے بڑھتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ راستہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. جب مجھے نہیں معلوم ہے تو ایسے کے ساتھ جاؤں گا کہ جسے راستہ معلوم. اچھا میں کہہ دوں کہ نہیں ہمیں معلوم تو ہے لیکن کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، تب بھی آپ جانے کے لیے ساتھ تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں گھما دیں. تو ہمیں جانا بھی ایمرجنسی میں ہے، جلدی ہے، پہنچنا بھی ضروری ہے،
لہذا آپ ایسے آدمی کے ساتھ چلنا پسند نہیں کریں گے. یہ دنیا کی مثالیں ہیں. جب آپ ایسے آدمی کے ساتھ چلنا پسند نہیں کریں گے جسے راستے کی پہچان نہ ہو, یا جو راستے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہو, تو جب انسان ایک چھوٹے سے راستے کو بغیر کسی ایسے انسان کے ساتھ طے نہیں کر سکتا ہے, تو یہ دین کا راستہ, یہ اسلام کا راستہ, یہ جنت کا راستہ, یہ قیامت کا راستہ, یہ خدا کا راستہ کسی ایسے کے بھروسے پہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ جس کے راستوں کی ہی پہچان نہ ہو, جو خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہو. یعنی یہ یقین ہونا انسان کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی, تب انسان کا یقین اس کے اوپر آئے, تب انسان اس کے اوپر بھروسہ کرے گا, ورنہ اس کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں جا سکتا. میدان جنگ ہو, گولیاں چل رہی ہوں اور آپ کہنے لگے کہ مجھے جانا ہے ایئرپورٹ, ضرور جنگ ہو رہی ہے, میں کہہ دوں کہ ان کے ساتھ چلے جائیے, آپ کو بچا کے لے جائیں, کہہ دیں گے مجھے کون بچانے والا. یعنی جب تک وہ یہ ضمانت نہ لے لے کہ میں بھی بچوں گا اور آپ کو بھی بچا لوں گا, میری بہت پہچان ہے, میری بہت جان پہچان ہے, جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا تب آپ اس کی گاڑی میں چڑھیں گے, بھلی آپ کو کتنی بھی ایمرجنسی میں جانا ہے. یعنی یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں لے کے جا رہا ہے وہ خود بھی بچے گا اور ہمیں بھی بچا لے گا. لہذا اماموں کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کے یہاں نہیں پایا جاتا. تو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ خطائیں ہوئی ہیں علی کے علاوہ, اور جتنے بھی تھے سب نے بتوں کے سامنے سجدے کیے ہیں, سب نے بتوں کے سامنے جبین کو جھکایا ہے. لہذا معصوم ہونا شرط ہے. اچھا, معصوم ہونا شرط ہے, الہی منصب ہے, اللہ کی طرف سے تعداد معین ہے, اللہ حی ہے, زندہ ہے, اللہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. تو جب اللہ قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ میں یہ اختیار نہیں پایا جاتا کہ وہ کسی انسان کے اوپر کو اتنا پورا نہیں کرتا. دینی انسان کے لیے تو بڑا آسان ہے قبول کرنا, کہ انسان اس کو قبول کر لے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا. اچھا, پھر مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. سورہ مریم کی 157 آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ کو جو قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, بلکہ ہم نے اس کی شبیہ قرار دے دی, اسے انہوں نے صلیب پہ لٹکا دیا اور ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے. چاہے عیسیٰ زندہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب جناب امام زمانہ کا ظہور ہوگا یا ان کے مطابق جب ولادت ہوگی تو وہ آئیں گے, اور آنے کے بعد امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جب اللہ معموم کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا امام کو زندہ نہیں رکھا کرے؟ جو قرآن کے مطابق جناب عیسیٰ زندہ ہے. سورہ مریم کہہ رہا ہے, سورہ مریم کی 157 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے, انہیں قتل نہیں کیا گیا, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا, بلکہ اللہ نے ایک شبیہ قرار دی, اسے انہوں نے لٹکایا, بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. تو جب عیسیٰ کو اٹھا لیا تو عیسیٰ زندہ ہے. سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے. تو جب اللہ یہ عہدے دار, اللہ کی طرف سے منصب پانے والا, جب اللہ اسے زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ امام کو زندہ رکھ سکتا ہے. ضرورت ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ امام کی جو غیبت ہے, یہ غیبت طولانی جو ہے, اب اس پہ بہرحال جو وقت ختم ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ کہ یہ طولانی غیبت جو ہے اس میں ہدایت کے راستے بند نہیں ہوئے. سوالات یہ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ غیبت میں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا کہ غیبت میں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری صلوات ایسے نہیں ہے کہ جو یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے, بلکہ رسول خدا کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے تھے یہ سوال. جب رسول علیہ السلام نے ائمہ کی تعداد 12 بیان کی, اور 12 بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آخری کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے, تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے سوال کیا, اور امام زمانہ نے بھی اپنی توقیع میں اس کی مثال دی ہے, سیم مثال دی ہے, جو رسول خدا نے فرمایا وہی امام نے فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے وہ فرما رہے تھے وہیں سے یہ بھی فرما رہا ہے. محمد و اوسطن محمد. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں, مکیال المکارم میں یہ روایت موجود ہے کتاب, کہ جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب ان کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی تو لوگ, اس زمانے کے لوگ ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس زمانے کے لوگ ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے, کیسے ان سے استفادہ کریں گے, کیسے ان سے جو ہے وہ اپنے دین میں فائدہ حاصل کریں گے, اپنے دین کے مسائل کو دریافت کریں گے؟
تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے فائدہ حاصل کریں گے کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو سورج تو آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن یہ بادل اس کے نور کو نہیں روکتا. اسی طریقے سے امام زمانہ کا جو نور ہے وہ نور ہدایت ہم تک پہنچ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم آنکھوں پہ پردے ڈال لیں تو شاید ہمیں نظر نہ آئے. اس لیے کہ ایک انسان جس کے سامنے سورج نکل رہا ہو آپ اس سے کہنا آنکھ بند کر لیں تو اس سے تو سورج نظر ہی نہیں آئے. رات کیا اسے دن میں بھی نظر نہیں آئے اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. لیکن یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی آنکھیں لال ہو رہی ہیں, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ باہر کوئی اجالا ہے, آنکھوں میں اندھیرا نہیں. آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی روشنی کا تصور پایا جا رہا ہے. گھر بند ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے امام کی ہدایت بھی ہم تک پہنچ رہی ہے, مجتہدین کی صورت میں پہنچ رہی ہے, علماء کی صورت میں پہنچ رہی ہے. اچھا میں یہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اکثر کہ امام کا جو ظہور ہے, اچھا 11 اماموں کی بھی ہمارے لیے تو غیبت ہی ہے نا, اس لیے کہ ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا, وہ بھی ہمارے لیے غیبت ہی رکھتے ہیں. 12ویں امام ہمارے لیے زمانے کے امام ہے, پردہ غیب میں ہے, پردہ غیب میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے سامنے ظاہر نہیں. دعائیں کیا کر رہے ہیں ہم ظہور کی. امام نے فرمایا, امام حسن عسکری علیہ السلام کے اتنی طولانی غیبت ہوگی, امام فرماتے ہیں کہ اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ تردد میں پڑ جائیں. بس وہی لوگ نجات پائیں گے کہ جن کے اندر 2 شرطیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا امام کی ولایت پہ یقین ہو, امامت پہ. دوسرے یہ کہ وہ ان کی تعجیل فرج کی دعا کرتے ہیں, یعنی ظہور کی طرف وہ امیدوار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس امامت کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے. تعجیل کی دعا کون کرے گا؟ جو امیدوار ہوگا امام کے ظہور کا, جسے انتظار ہوگا. انتظار بھی وہی ہے نا کہ جو امام کے لیے دعا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اکثر الدعاء لتعجیل الفرج, کہ زیادہ سے زیادہ امام کی فرج کی دعائیں کرو. تو مثال المکارم میں پڑھ رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجلس میں, تو ایک علماء ایک عالم کی خواب میں آ کے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مجلس میں مصائب کے بعد میرے لیے تعجیل کی دعا کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. یعنی تعجیل سے جو ہمیں جوڑا جا رہا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اتنا سخت زمانہ آ جائے گا کہ اکثر لوگ مردود ہو جائیں گے, اکثر لوگ دین سے پلٹ جائیں گے. صرف وہ لوگ بچیں گے کہ جو امام کی ولایت اور امامت پہ یقین رکھتے ہوں گے اور ان کی تعجیل فرج کی دعا کرتے ہوں گے. اچھا تعجیل فرج کی دعا, اچھا امام آ گئے, ظہور کے ہم منتظر ہیں نہیں, سبھی منتظر ہیں. امام آ گئے تو امام کی جو ہم ظہور کے متمنی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ صرف امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے بتاتا رہنا و نراک, کہ کب وہ دن آئے گا کہ آپ ہمیں دیکھیں اور ہم آپ کو دیکھیں. ایک تو یہ ہے, ایک تو چہرے کی زیارت. اچھا چہرے کی زیارت آپ آنے کے بعد کوئی انسان, اماموں کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. 11 امام جو ظاہر تھے ان کے ظہور کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب لوگ جاتے تھے تو ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد ہوتا کیا تھا؟ چہرے کی زیارت کتنی دیر ہوتی, اس چہرے کی زیارت کے ساتھ ساتھ مقاصد جڑے ہوتے تھے کہ امام اپنی زیارت کے لیے جا. یہ جو ہم کربلا جا رہے ہیں, یہ جو ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں, یہ بھی صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف امام کی زری کے پاس جا رہے ہیں اور امام کی ظاہری زیارت کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ زیارتوں کا جو مقصد اماموں کے زمانوں میں پایا جاتا تھا کہ لوگ جاتے تو جانے کے بعد امام کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد دعا و سلام کے بعد کیا ہوتا تھا؟ امام سے فرماتے تھے کہ کچھ ہمیں ارشاد فرمائے, کچھ ہمیں ہدایت فرمائے. تو 11 امام ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہیں, ان کی بھی ہمارے لیے غیبت ہی. 12ویں امام کی تو ہے ہی غیبت, وہ بھی ہمارے لیے غیبت ہی رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں تو نہ صرف یہ کہ امام کے ظہور کے متمنی, بلکہ ان 11 اماموں کے ظہور کو بھی ہم پا سکتے ہیں. کیسے؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پرانے لوگوں کی تاریخ کو اس طریقے سے پڑھا ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ زمانے کی دوری کے سبب میں ان سے جدا ہوں, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں. ہسٹری اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اسے انسان پڑھے تو ایک وقت کو تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے نہیں بلکہ وہیں پہ موجود ہے. جب ہسٹری کو انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہیں موجود ہے. ایسا انسان اس میں کھو جاتا ہے. مولا کہنا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سے پرانے لوگوں کی تاریخ کو اس طریقے سے پڑھا ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا
کہ میں ان کے بعد زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ میں انہی میں سے ایک ہوں. یعنی تاریخ میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ انسان اگر اسے پڑھے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے انہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. تو 11 اماموں کی زندگی اگرچہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہمیں وہ ثواب اسی طریقے سے مل سکتا ہے کہ اگر ہم ان کتابوں میں اتریں، نہج البلاغہ کو پڑھیں، اماموں کی حدیثوں کو پڑھیں. جب ہم پڑھیں گے کہ قال باقر الصادق، تو جب وہ امام کسی سے کہہ رہے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم امام کی بزم میں بیٹھے ہیں. جب خطبوں کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم بھی مسجد کوفہ میں امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. امام دوسروں سے نہیں، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں. یعنی تاریخ میں یہ کشش پائی جاتی ہے. یعنی ظہور میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام ہمارے سامنے ظاہر ہوں، بظاہر، براہ راست، ڈائریکٹ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں، ہم ان سے اپنے مسائل کو معلوم کریں، ہم ان سے حدیثوں کو سنیں. تو یہ اگرچہ ہمیں 12ویں امام میں حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن 11 کے لیے ہم حاصل کر سکتے ہیں. 12ویں امام کی بھی جو حدیث موجود ہیں، اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں ایسا تصور پیدا ہوگا کہ جیسے ہم امام کے سامنے بیٹھے ہیں، امام کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام ہم سے فرما رہے ہیں. قال باقر و قال صادق ہمارے لیے غیب کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ حضور کی باتیں ہوں گی، ظہور کی باتیں ہوں گی. ایسا لگے گا کہ جیسے ہم امام کی بزم میں موجود ہیں اور امام ڈائریکٹ ہم سے فرما رہے ہیں. یعنی یہ سعادت تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، یہ ہمارے امکان میں ہے. اگرچہ ہم اس سعادت سے محروم ہیں، لیکن یہ 11 امام کی جو زندگی ہے، ان کی جو حدیثیں ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے کہ 12ویں جو آئیں گے وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں فرمائیں گے، وہی فرمائیں گے کہ جو ان سے پہلے والے فرما گے. وہی شریعت، وہی دین ہے. لہذا جب تک یہ غیبت چل رہی ہے، اس غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 11 اماموں کی زندگی کو اٹھائیں اور 12ویں امام کی بھی جو حدیثیں موجود ہیں انہیں پڑھیں. وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ 11 کا سرمایہ کسی اور کے لیے تھا، 12ویں کا سرمایہ ہمارے لیے ہوگا. وہ سرمایہ ہمارے ہی لیے ہے، امام کا سرمایہ. اور اسی سرمایہ کو بچانے کے لیے یہ غیبت رکھی گئی ہے تاکہ یہ دین محفوظ رہ سکے، یہ سلسلہ محفوظ رکھے. صلوات پڑھیں ورحمۃ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسائل کے بعد میرے تاجیل فرج کے لیے دعا کرے تو میں اس کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں. ایام کربلا چل رہے ہیں، اہل بیت کی مصیبتوں کے لیے اہل بیت کوفے کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ چلتے چلتے جب کوفے میں داخل ہوا ہے اور دربار ابن زیاد کے باہر پہنچا ہے تو اس طریقے سے دربار کو سجا دیا گیا تھا کہ زینب کے قدم آگے نہیں بڑھ تصور نہیں کر سکتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ بیویاں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ہمیں دیکھنے کون آیا، شیشے آئینے ایسے لگا دیے گئے تھے کہ بیویاں اپنے آپ کو دیکھ کے آئینیاں بندیاں کی گئی تھی، تماشا بینوں کو جمع کیا گیا تھا، آوازیں لگائی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ خارجی آ رہے ہیں، دیکھو یہ بہادری آ رہے ہیں. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے وہ زینب کے جو کربلا سے کوفہ پہنچ گئی، دربار ابن زیاد پہ پہنچی، عزیزو دروازے پہ پہنچنے کے بعد ماحول اتنا سخت تھا کہ بی بی نے منع کر دیا کہ ہم ایسے یہ کوفہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں یہ شہزادیاں بن کر رہی تھی. روایت یہ کہتی ہے جیسے بی بی نے فرمایا کہ ہم یہاں اس طریقے سے وارد نہ ہوں گے، یہ تماشا بینوں کا مجمع، یہ آئینہ بندیاں، یہ ہماری ندامت کے سامان. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شبر ملعون کہتا ہے اے زینب تم یہاں شہزادی بن کے نہیں قیدی بن کے آ رہی ہو. زینب انکار کر رہی ہے، ادھر سے اصرار ہو رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے، علامہ اظہر حسن زیدی نے یہ مسائل پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اصرار اور انکار بڑھنے لگا، زینب آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور شبر جو ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ تمہیں اسی حال میں جانا ہوگا. اللہ اکبر. کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں سے سوال کیا، پھوپھی اماں میں نے سنا ہے پرانے زمانے میں کوئی صالح نام کے پیغمبر گزرے ہیں، آپ میری بیٹی گزرے. پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ پیش کیا تھا. ہاں میری بیٹی پیش کیا تھا. پھوپھی اماں جو انہوں نے ناطا پیش کیا تھا اس کا کوئی بچہ بھی تھا. ہاں میری بیٹی تھا. پھوپھی اماں میں نے سنا ہے اس قوم والوں نے بڑی بے دردی سے اس ناقے کو قتل کر دیا تھا. ہاں میری بیٹی اس سے قتل کر دیا تھا. پھوپھی اماں میں نے یہ بھی سنا ہے
کہ جب اس ناقے کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس بچے نے ایک فریاد کی تھی، اللہ نے پوری قوم پہ عذاب نازل کیا تھا، ہاں میری بیٹی ایسا ہوا تھا، مگر تو یہ سوال کیوں کر رہی ہے پھوپھی اماں؟ ان ظالموں نے میرے بابا کو قتل کر دیا، کیا میری اہمیت ناقے صالح کے بچے سے بھی کم ہے؟ اے پھوپھی اماں میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہوں، آپ آمین کہنا۔ ارے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، آپ جب بیمار نے آواز دی پھوپھی اماں ارے ذرا بابا کے چہرے کی طرف دیکھیے، ارے سر مظلوم آنسو بہا رہا ہے، آواز دی زینب اسی حال میں چلی جا، ہماری قربانی تمہاری سب۔ جواز سے چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہماری مختصر سی عبادت ہمارے اللہ گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اللہ میں زیادہ سے زیادہ زداری سے شہداء پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سزاداری کو ہر طریقے کی ریاکاری، مکاری، طریقاری اور ہر طریقے کے شیطانی وسوسوں سے فتنہ و فساد سے محفوظ فرما۔ ہمارے اللہ جواز سے چاہتا معصومین علیہ السلام کا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے ناصرین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت میں جا کر بانی درس کے مرحومین بھی آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبي